Assalamu alaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Arslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. आज आपके पास एक नई वीडियो के साथ आए हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स ऑफ पाकिस्तान। आज की इस वीडियो का टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो क्या क्या मसले हैं। मिसाल के तौर पे आलूदगी है और डिफरेंट किस्म के जितने भी पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माहौलियाती ख़तरात क्या होते हैं। थोड़ा इस वीडियो को मैं आपके करीब कर लूँ। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माहौलियाती ख़तरात या माहौलियाती मसाइल होते क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी है। माहौलियाती ख़तरात वो अवामिल जो कुदरती माहौल को आलूदा करने और अपने जानदारों के लिए नुकसानदेह बने, वो क्या कहलाते हैं? वो माहौलियाती ख़तरात कहलाते हैं। कि ऐसी अवामिल, ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, वो माहौलियाती ख़तरात कहलाती हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माहौल होता क्या है। कि हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो हमारा माहौल कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर ये आबो हवा, लोग, जितने भी हमारी इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमारा माहौल कहलाती हैं। तो माहौलियाती ख़तरात क्या होते हैं? कि वो चीज़ें या वो अवामिल जो हमारे इस माहौल को जो है वो आलूदा करते हैं, हमारे माहौल को ख़राब करते हैं, और जो हमारे जानदार है यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म हम हो गए हमारे, उसके बाद जो है एनिमल्स यानी हमारे जानवर वगैरह और नबातात, इनके लिए नुकसान का बायस बने, वो तमाम चीज़ें माहौलियाती ख़तरात में आती हैं। अच्छा, माहौलियाती ख़तरात जो हैं वो दो तरह के होते हैं। जो माहौलियाती ख़तरात हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले कुदरती आफात की शक्ल में होते हैं या फिर वो आलूदगी की शक्ल में होते हैं। माहौलियाती ख़तरात दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कुदरती आफात की शक्ल में होंगे या फिर जो है वो आलूदगी की शक्ल में होंगे। कुदरती आफात की शक्ल में कैसे होंगे? सुनामी आ गई, ज़लज़ला आ गया, ठीक है, कोई भी ऐसा कुदरत की तरफ से कोई ऐसी आफत वगैरह आ गई कि जो हमारे माहौल, हमारे लोगों के लिए नुकसान का बायस बने, ये थे कुदरती आफात। और उसके बाद जो आलूदगी है, आलूदगी जिस तरह हम जो है अपने माहौल को आलूदा करते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी हो गई, ठीक है, उसके बाद पानी की आलूदगी है, ज़मीन की आलूदगी है, वो तमाम चीज़ें जो हमारे माहौल को ख़राब करती हैं वो आलूदगी में आ जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब माहौलियाती ख़तरात में हमारे पास क्या आ जाती है? आलूदगी आ जाती है, सेमोथोर, जंगलात की कटाई, ज़रख़ेज़ ज़मीन का बंजर हो जाना, ज़मीन की कटाई और कुदरती आफात वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो माहौलियाती ख़तरात के ज़ुमरे में आ जाती हैं। अब हम जानेंगे कि पाकिस्तान के माहौलियाती ख़तरात या पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने तीन जो है माहौलियाती ख़तरात जो आपकी बुक में हैं वो डिस्कस करने। सबसे पहले जी सेमोथोर का मसला, उसके बाद है जी जंगलात की कटाई, और फिर ज़रख़ेज़ ज़मीन का सहरा में तब्दील हो जाना। स्पेसिफिक में एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं जी सेमोथोर का मसला। ये जानने कि पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल जो आपकी बुक में है वो ये तीन है। ये तीन आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं अभी आगे। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो जी सेमोथोर का मसला। सेमोथोर क्या चीज़ होती है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेमोथोर क्या होती है, फिर मैं आपको जो है पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है इनको मैं आपके सामने डिफ़ाइन करता हूँ, फिर जो है मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सेम क्या होती है? कि जब ज़ेरे ज़मीन पानी सतह ज़मीन के करीब आ जाता है तो इसे सेम कहते हैं। कि जब ज़ेरे ज़मीन पानी सतह ज़मीन के करीब आ जाता है तो इसे सेम कहते हैं। सेम क्या होती है? ये डेफिनेशन अभी आप अपने माइंड में रखें, एक्सप्लेनेशन में आपको आगे जाकर देता हूँ। कि जब ज़ेरे ज़मीन पानी सतह ज़मीन के करीब आ जाता है तो उसे सेम कहते हैं। थोर क्या होती है? जब सतह ज़मीन पर मौजूदा पानी आबी बुखारात बनकर उड़ जाता है तो ये ज़मीन पर नमकियात छोड़ देते हैं, इसको थोर कहते हैं। कि जब सतह ज़मीन पर मौजूद पानी आबी बुखारात बनकर उड़ जाता है तो ज़मीन पर नमकियात छोड़ जाता है, इसको थोर कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो डेफिनेशन लिखवाता जा रहा हूँ, जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ, कोई किसी भी आप अपने पास एक रफ़ रजिस्टर पर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदे की जो है वो बाइस बनेगी। तो सेम और थोर क्या चीज़ें? सेम जो है मैंने बताया कि जब ज़ेरे ज़मीन पानी सतह ज़मीन के करीब आता है तो इसे सेम कहते हैं। क्या मतलब हुआ? कि हमें पता है कि अंडरग्राउंड वाटर होता है, पानी की सतह के नीचे पानी है। जिस तरह भी हम
پانی کو بورنگ کے ذریعے نکالتے ہیں، کوئی بھی ہم نے موٹر لگائی ہوئی ہے، ہینڈ پمپ لگایا ہوا ہے، اس پانی کو نکال کے یوز کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہماری زمین ہے اس کے نیچے پانی موجود ہے۔ اب جب یہ پانی آہستہ آہستہ اوپر آتا جاتا ہے اور ہماری زمین کی سطح پر آ جاتا ہے، زمین کی تہہ پر آ جاتا ہے، تو اسے سیم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اب ہماری ایک زمین کی تہہ ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہماری زمین کی تہہ ہے، یہ ہماری زمین کی سطح ہے، اور یہ جو ہے نیچے پانی تھا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس نیچے پانی تھا۔ یہ پانی آہستہ آہستہ اوپر آتا جائے گا نمی کی صورت میں، اور کرتے کرتے یہ اس سطح پر پہنچ جائے گا، اس چیز کو ہم کہتے ہیں جی سیم۔ تھور کیا ہوتی ہے یا سلنٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ جب یہ زمین پر جو سطح زمین پر پانی موجود ہے، جب یہ جو سطح زمین پر موجود پانی آبی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، تو اسے جو ہے وہ ہم تھور کہتے ہیں۔ کہ جب اب یہ جو پانی تھا جو آہستہ آہستہ اوپر آتا رہا اور ہماری سطح پر آ گیا، اور اب یہ جو پانی سطح پر آ گیا ہے یہ آبی بخارات کی شکل میں اڑ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آبی بخارات کی شکل میں اڑ جائے گا؟ مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا ایوپوریشن ہوتی ہے کہ پانی جو ہے، آپ نے کہیں بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی فرش وغیرہ آپ جب دھو رہے ہوں تو تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پر پانی موجود نہیں ہوتا، خشک ہو جاتا ہے۔ کپڑے آپ نے جو ہے وہ دھوئے، آپ نے پھیلانے کے لیے سکھائے تو وہ کپڑے خشک ہو گئے۔ وہ کس طرح خشک ہوئے کہ آپ کے کپڑوں کے اندر جو پانی تھا وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے آبی بخارات کی شکل میں یا اس کی ایوپوریشن ہوئی، واٹر ویپر کی صورت میں بن کر اڑ گیا۔ تو اب جو یہ سطح زمین پر پانی آیا ہوا ہے یہ بھی جو ہے وہ واٹر ویپر کی صورت میں جو ہے وہ اڑ جائے گا اور پیچھے نمکیات چھوڑ جائے گا۔ پانی کے اندر کچھ ایسی جو ہے وہ نمکیات وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اب جب یہ پانی سطح زمین پر آیا، خود پانی اڑ گیا، پیچھے کچھ نمکیات وغیرہ چھوڑ گیا، یہ تھی تھور۔ سیم و تھور دونوں چیزیں آپ کو میں نے بتا دی کہ جب سطح زمین کا پانی، جب زیر زمین پانی سطح زمین پر آ جاتا ہے تو اسے سیم کہتے ہیں، اور جب یہ اب سطح زمین پر آیا ہوا پانی آبی بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تھور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سیم و تھور۔ اب یہ نقصان دہ کس طرح کہ یہ ہمارے لیے کس طرح نقصان دہ ہے کہ جب کوئی بھی زمین تھور کا شکار ہوتی ہے، سیمو تھور کا شکار ہوتی ہے، وہ قابل کاشت نہیں رہتی، کہ وہاں پر جو ہے وہ اب آپ کاشتکاری وغیرہ نہیں کر سکتے، فصلیں وغیرہ نہیں لگا سکتے، وہ زمین جو ہے وہ اب کاشت کے قابل نہیں رہتی، وہ زمین بنجر بن جاتی ہے۔ نقصان اس کا یہ ہے، کس کا؟ سیمو تھور کا۔ اب سیمو تھور کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے میں نے نوٹس کی فارم میں لکھا ہے، شارٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس میں مزید چیزیں ایڈ کر کے تفصیل لکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ دی، پیپر میں بھی آپ اس طرح ہیڈنگ دے کے لکھ سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں، تھوڑی اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بک سے ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے سب سے اوپر جو ہے وہ ہیڈنگ دی ہے کہ سیمو تھور کا مسئلہ۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے اسپیسیفک پہلے سیم کو ڈسکس کی ہے، اس کے بعد پھر تھور کے بارے میں بتایا، اب اس کے نقصانات کے بارے میں بتایا، پھر جو ہے میں نے یہ بتائیے کہ سیمو تھور کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے سیمو تھور ہوتی ہے، اور لاسٹ پر پھر میں نے اس مسئلے کا حل لکھا ہے کہ اس کے ہم کیا اس کا جو ہے حل میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ سیمو تھور کے مسئلے کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ آپ بھی پیپر میں اس طرح لکھ سکتے ہیں اور بہترین مارکس لے سکتے ہیں۔ میں نے آپ پہلے بھی پیپر پریزنٹیشن کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی، اس میں بھی میں نے یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر ٹاپک کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہلے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، ساتھ جو ہے وہ ہیڈنگ بنا دی ہے۔ اب جو ایگزامینر آپ کا پیپر چیک کرنے والا ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے لاسٹ پر وہ ویڈیو میں مینشن کر دوں گا۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وجہ کیا تھی؟ سیمو تھور کا میں نے آپ کو بتایا، سیم کیا ہوتی ہے، تھور کیا ہوتی ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب میں اس کے وجہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے سیمو تھور کا مسئلہ ہماری زمینوں میں آتا ہے۔ ہماری جو ہے نہریں کچی ہیں، ہماری نہریں کچی ہیں، اس وجہ سے سیمو تھور کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نہریں آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ جب بھی کوئی فصل لگاتے ہیں تو آپ کو اب اس کو کاشت کرنے، اس فصل کو پانی دینے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پانی ہم دریاؤں سے نہریں وغیرہ نکالتے ہیں اور نہروں کی صورت میں وہ پانی دیتے ہیں۔ تو نہریں کچی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نہریں پکی نہیں ہوتی، تو نہروں سے سالہ سال پانی گزرتا رہتا ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ زمین ایبزارب بھی کرتی رہتی ہے، کرتے پھر وہ پانی ہماری سطح زمین کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا، نہریں کچی ہیں، جب نہروں میں پانی سالہ سال بہتا رہتا ہے تو وہ اب
پانی جو ہے وہ آہستہ 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 ہماری سطح پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری زمین ہے اسی سطح پر آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ پانی آبی بخارات کی صورت میں اڑ جاتا ہے اور پیچھے نمکیات رہ جاتی ہیں. اس وجہ سے ہماری زمین جو ہے وہ سیموتھور کا شکار ہوتی ہے. وجہ کیا تھی کہ ہماری نہری نظام کچا ہے، اس وجہ سے جو ہے سیموتھور کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب سیموتھور کے مسئلے کو حل کس طرح کیا جائے، اس کے سیموتھور کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نہروں کو پختہ کیا جائے، کہ ہماری جو نہریں ہیں ان کو پختہ کیا جائے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب پانی کی ایبزارپشن، زمین پانی کو ایبزارب کرنا چھوڑ دے گی. اس وجہ سے اب سیموتھور کے مسئلے سے ہم کسی حد تک بچ جائیں گے. دوسرا کیا ہے جی، ٹیوب ویل لگائے جائیں. ٹیوب ویل کس طرح لگائے جائیں؟ ٹیوب ویل لگائے جائیں اور ڈائریکٹ جو ہے ٹیوب ویل کے ذریعے ہم فصلوں کو پانی دیں، اور ہم فصلوں کو پانی دیں. اس طرح ہم جو ہے وہ سیموتھور کے مسئلے کو روک سکتے ہیں. دوسرے جی، نکاسی آب کا انتظام، کہ جس طرح ہماری فصلوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پانی کو نکالنے کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ کریں تاکہ ہماری زمین سیموتھور کا شکار نہ ہو. لاسٹ پر یہ کہ درخت لگائے جائیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا درخت لگانے کا؟ درخت جس طرح ہم اپنی زمینوں میں لگائیں گے تو جو اب پانی آئے گا اوپر ہماری سطح پر جو ہے وہ پانی آئے گا، وہ پانی ہمارے درخت ایبزارب کر لیں گے. تو اس طرح ہم اس مسئلے سے بچ جائیں گے. تو یہ تھے 4 اقدامات جو کر کے ہم اپنے سیموتھور کے مسئلے کو کسی حد تک روک سکتے ہیں. یہ تھا سیموتھور کا مسئلہ. نیکسٹ ٹاپک ہے اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی جنگلات کی کٹائی کے بارے میں. جنگلات کی کٹائی یا ڈیفارسٹریشن جسے ہم کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جنگلات ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کسی بھی ملک کے جنگلات اس کی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جنگلات، پیڑ پودے ہمارے ماحول کے لیے بہت ہی جو ہے وہ فائدہ مند ہے. کس طرح سے فائدہ مند ہے؟ کیونکہ ہمارے ماحول کو وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، آلودگی کا خاتمہ کرتے ہیں ہمارے ماحول کی. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس لیے ہمارے ماحول کا جو ہے وہ فوائد، ہمارے ماحول کا ایک فائدہ ہے جنگلات. تو اب اس کا جو ہے ہمارے ملک کی ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنگلات ہماری ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی میں جو ہے وہ 25% جو ہے، کوئی بھی ملک جو ترقی یافتہ ملک ہے اس کو 25% جنگلات چاہیے. مطلب کہ اس کو اپنے کنٹری میں اس کے 25% ایریا پہ جنگلات ہونے چاہیے تو وہ ملک ترقی کرے گا، یا وہ ملک ترقی کر رہا ہے جس کے پاس 25% جنگلات ہیں. لیکن اب جو بیڈ لک ہے کہ ہمارے پاکستان کے پاس صرف جو ہے وہ 4.8% جو ہے وہ جنگلات موجود ہیں، 25% کا آدھا بھی نہیں ہے. تو جنگلات ہماری تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے ماحول کو صاف کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہے اس کے 25% ایریا پر جنگلات ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے صرف 4.8% حصے پر جنگلات موجود ہیں، جو ایک بہت بڑے خطرے کا باعث ہے. اور لوگ روز دڑ دڑ جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے ماحول جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں بھی سست پڑ رہا ہے. تو جنگلات کی کٹائی کی وجوہات کیا کیا ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے. بک پہ کچھ اس طرح سے ڈسکس کیے گئے، جنگلات کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنگلات کی کٹائی کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور نیکسٹ پھر جو ہے اس کو کٹائی سے کس طرح روکا جائے اس کے لیے اقدامات بتائے گئے ہیں. وہ بالکل میں نے اس طرح لکھ لیے ہیں، جنگلات کی کٹائی کی وجوہات کیا تھیں اور اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیا تھے. جنگلات کی کٹائی کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں لوگ جو ہے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، کیوں ہمارے جنگل دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جی زرعی زمین کا حصول، یعنی اب کیا کریں لوگ کہ جنگلات کو کاٹ کر وہاں پر کاشتکاری کریں، جس کی وجہ سے جنگلات ختم ہو رہے ہیں. یہ ایک مین وجہ ہے کہ لوگ جنگلات کو کاٹ رہے ہیں. یہ جنگلات کی کٹائی کی یہ ایک اہم وجہ ہے کہ زرعی زمین کا حصول. نیکسٹ ہم نے بات کرنی ہے شہری آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جنگلات کو کاٹ رہے ہیں. شہری آبادی میں اضافہ کیا مطلب کہ ایک بہت بڑے ایریا پر جنگل بنا ہوا ہے، لوگ اس کو کاٹ کر اب وہاں پر گھر بنا رہے ہیں، کالونی بنا رہے ہیں اور اس کو شہروں میں کنورٹ کر رہے ہیں. شہری آبادی کے لیے وہ اب لوگ جنگلات کو کٹا رہے ہیں. یہ دوسری مین وجہ ہے جنگلات کی کٹائی کی کہ شہری آبادی میں اضافہ. تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی عمارتی لکڑی اور ایندھن کا استعمال. عمارتی لکڑی ہے جسے ہم ٹمبر ووڈ کہتے ہیں، کہ لوگ جنگلات کو کاٹتے ہیں، لکڑی کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. فرسٹ آف آل جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے فرنیچر جو ہے زیادہ تر وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں. تو عمارتی لکڑی کا حصول اور ایندھن کا استعمال کہ جو ہے ہمارے اربن ایریاز ہیں یا جو ہمارے ولیج ہیں وہاں پر تو جو ہے سوئی گیس یا گیس کی سہولت تو نہیں موجود، تو وہاں پر پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکڑیاں کاٹ کر ان کو پھر جلاتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ نظام چلاتے ہیں. تو پھر
لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ جنگلات کو کاٹتے جا رہے ہیں. یہ ایک مین وجہ ہے جنگلات کی کٹائی کی کہ کیا کہ عمارتی لکڑی کا حصول لوگ اسے کاٹتے ہیں، یا تو ہم اسے اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، دروازے بنا رہے ہیں اور فرنیچر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے لوگ اسے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ولیجز زیادہ تر ہوتے ہیں وہاں پر لوگ یہ لکڑی کا یوز کرتے ہیں، اسے جلا کر اپنا کام کاج چلاتے ہیں. اور پھر بڑی بڑی جو فیکٹریز ہوتی ہیں اس میں بھی لکڑی کو لوگ جلاتے ہیں، آگ اس سے لے کے کسی نہ کسی صورت میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھا جی ہمارے پاس تیسری مین وجہ. چوتھی یہ کہ ذرائع نقل و حمل. لوگ کیا کریں جی جنگلات کو کاٹ کر وہاں پر جو ہے اب وہ روڈ بنا رہے ہیں. یہ ایک مین وجہ ہے جنگلات کی کٹائی کی. لاسٹ ہے جی چراگاہوں کے طور پر استعمال کرنا. اچھا، لوگ جو ہے جنگلات کو چراگاہوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. کس طرح کے بھیڑ بکریاں جنہوں نے زیادہ تر رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جنگلات میں اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ پورا دن وہاں پر چرتی رہتی ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو نئے اگنے والے درخت ہیں یا نئے اگنے والے پودے ہیں وہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے کھا جاتی ہیں. پھر ہمارے جو ہے اس طرح جو ہے نئے اگنے والے جو درخت ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور جو بڑے درخت ہیں وہ لوگ کاٹ کر لے جاتے ہیں. یہ 5 پوائنٹ آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، اپنے بھی کسی بھی نوٹس میں یا اپنے پیپر میں اگر کوشچن آ جائے تو یہ 5 پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جی جنگلات کی کٹائی کو روکنے کے لیے اقدامات کہ کس طرح ہم جنگلات کی کٹائی کو روک سکتے ہیں. سب سے پہلے جی نئے درخت لگائے جائیں. جو مین کام کیا جائے کہ پچھلے درخت کٹ رہے ہیں وہاں پر آپ نئے درخت لگائے جائیں. ٹھیک ہے. دوسرے جی ایندھن کے استعمال کے لیے کم معیاری لکڑی کو استعمال میں لایا جائے کہ ایندھن کے استعمال میں ایسی لکڑی لائی جائے جو کم معیاری ہو. ٹھیک ہے. اور جو جلدی سے بڑی ہو جاتی ہو، اس کا معیار کم ہو، اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے. عوام میں شعور پیدا کیا جائے کہ لوگوں میں جا کر ان کو بتایا جائے کہ یہ جنگلات ہمارے ماحول کے لیے اچھے ہیں، ہماری جو ہے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں، تو اس لیے آپ جنگلات کو نہ کاٹیں. لوگوں میں بھی جو ہے وہ شعور اجاگر کیا جائے. قوانین پر سخت عمل کیا جائے کہ جنگلات کے بارے میں جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو سختی سے لاگو کیا جائے. پھر سڑکوں کے کنارے درخت لگائے جائیں. سڑکوں کے کنارے آپ نے دیکھو گا اکثر جو ہے وہ خالی سڑکیں ہوتی ہیں تو ان کے کنارے بھی درخت لگا کر ہم اپنے جنگلات کو بڑھا سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ جو ہے وہ پھلدار درخت لگائے جائیں. پہاڑوں پر بڑے بڑے پہاڑوں پر جو ہے وہ پھلدار درخت لگائے جائیں کیونکہ پھر وہ درخت بڑے ہو کر پھل دیں گے، لوگ بھی انہیں نہیں کاٹ رہے ہوں گے اور جنگلات بھی بڑھتے جائیں گے، لوگوں کی بھی ضرورت پوری ہوتی جائے گی اور ہمارا ماحول بھی بہتری کی طرف آئے گا. یہ تھے ہمارے جنگلات کی کٹائی. اور لاسٹ پر اب ہم نے بات کرنی ہے جی زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا یا ڈیفارسٹیشن. زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا یا ڈیفارسٹیشن. جب نیم خشک اور نیم مرطوب زمین سے نباتات مکمل طور پر ختم ہو جاتے تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے اور کاشتکاری کے قابل نہیں رہتی. اس عمل کو زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کہتے ہیں. کیسا ہوتا ہے کہ ایسی زمین جہاں پر جو ہے وہ بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو نباتات ہیں یعنی وہاں پر پیڑ پودے درخت وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ زمین پھر کیا ہوتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے. وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی، وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. اب وہاں پر آپ جو ہے کاشتکاری وغیرہ نہیں کر سکتے. اسے ہم کہتے ہیں کہ زرخیز زمین کا ایک زرخیز زمین تھی، آہستہ آہستہ وہ بنجر ہو گئی. اسے ہم کہتے ہیں جی زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا یا زرخیز زمین کا بنجر ہو جانا. کیا وجہ ہے زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونے کی؟ 2 مین وجہ ہیں، یا ماحولیاتی عوامل یا پھر انسانی عمل دخل. یہ 2 مین وجہ ہیں کہ زرخیز زمین جو ہے وہ اب صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے. ماحولیاتی عوامل کیا ہیں؟ یا قدرت کی طرف سے جو ہم اسے کہہ سکتے ہیں بارشوں کا نہ ہونا. ایسی زمین جہاں پر کئی عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی تو وہاں پر پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پودوں کو بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر بارشیں نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پودے جو ہیں وہ سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ زمین پھر کاشت کے قابل نہیں رہتی. انسانی عمل دخل. آلودگی کا پھیلانا. آلودگی لوگ پھیلاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. تھوڑی زمین پر جانور رکھنا. تھوڑی زمین پر جانور رکھنا کیا کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑی سی زمین ہوتی ہے وہاں پر جانور چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر پیڑ پودے جو لگے ہوتے ہیں ان کا مکمل صفایا کر دیتے ہیں. پھر جو ہے وہاں پر مزید نئے پودے نہیں رکھتے، اس لیے وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. یہ تھی اس کی وجوہات. اب ہم نے اس کو اگلی ہیڈنگ دینی ہے کہ زرخیز زمین کو بچانے کے لیے اقدامات. کیا اقدامات کیے جائیں کہ ہم زرخیز زمین کو بچا سکتے ہیں؟ زمینی آلودگی کو کم سے کم کیا جائے کہ زمین کی جو آلودگی ہے اسے کم سے کم کیا جائے. ٹھیک ہے، کہ لوگ جو ہے وہ گند کچرا کم سے کم پھیلائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ جانوروں کو زمین کی صلاحیت کے مطابق رکھا جائے. جو ہے جانوروں کو زمین کی صلاحیت کے مطابق رکھا جائے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اتنے ایریا پر جانور رکھے جائیں کہ وہ جانوروں کا گزارا بھی ہو جائے، وہ اپنی چراگاہ میں جائیں، کھائیں پئیں اور واپس آ جائیں، ان کا بھی گزارا ہو جائے اور وہ پھر جو زمین ہے وہ بھی بچ جائے، وہاں پر پودوں کو زیادہ نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے.
صنعتوں کو زرخیز زمین سے دور لگایا جائے، کہ جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ان کو زرخیز زمین سے دور لگایا جائے۔ اس کا کیا وجہ ہے کہ فیکٹریز کو ہم جو ہے اپنی زمینوں سے دور لگائیں، کیونکہ فیکٹری جو ہیں وہ ان کا جو کچرا ہے، جتنا بھی گند ہے، پھر وہ لوگ لا کر زمینوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ فیکٹریوں کا گندا پانی جو ہے وہ زمینوں میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پانی میں کئی کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو ہماری زمین کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اور ہماری زمین کو وہ بنجر کر دیتے ہیں۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ صحراؤں میں آبپاشی اور نہروں کا نظام لا کر ان کو قابل کاشت بنایا جا سکے۔ جو بڑے بڑے صحرائیں وہاں پر نہریں نکالی جائیں، ان کو پانی پرووائڈ کیا جائے، تو اس طرح ہم بڑے بڑے صحراؤں کو کاشت میں لا سکتے ہیں۔ یہ 3 جو تھے مین ٹاپک میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے۔ آگے اپنی بک پر اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو پیچھے ایکسپلین کر دی ہیں وہ بھی بک پر ویسی لکھی ہوتی ہیں۔ کئی پوائنٹ جہاں پر ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بک پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماحولیاتی خطرات، کوئی خاص حالت، عمل یا محرک جو ہمارے ماحول کے لیے خطرے کا باعث ہو، ماحولیاتی خطرات یا انوائرمنٹل ہیزارڈ کہلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہو، ہمارے ماحول میں خطرے کا باعث بن رہی ہو، وہ ماحولیاتی خطرات، وہ اس کو ہم ماحولیاتی خطرات کہتے ہیں۔ ماحولیاتی خطرات میں آلودگی اور قدرتی آفات دونوں شامل ہیں۔ ہوا، پانی، زمین اور شور کی آلودگی ماحول میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سونامی، سیلاب، باد و باران، طوفان، خشک سالی اور زمین کا کٹاؤ یا سرکنا ماحول کو براہ راست نقصان پہنچاتے ہیں۔ ماحولیاتی خطرات کے باعث ماحول میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، جس سے آب و ہوا میں تبدیلی آ رہی ہے، جو انسان کی زندگی اور تمدن کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ میں نے وہ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ماحولیاتی خطرات کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہو، ہمارے ماحول کے لیے خطرے کا باعث ہو، وہ ماحولیاتی خطرات میں آتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ماحولیاتی خطرات 2 طرح کے، ایک قدرتی اور دوسری انسانی عوامل۔ قدرتی کیا ہوں گے؟ زلزلہ آ گیا، سونامی آ گئی، ہماری جو ہے وہ نقصان ہو گیا، ہمارا ماحول خراب ہو گیا، یہ تو ایک تھی قدرتی وجہ، جس میں ہمارے پاس آ گیا جی زمین کا کٹاؤ آ گیا، اس کے بعد جس طرح زلزلے آ گئے، سونامی آ گئی، خشک سالی آ گئی کہ کئی سال بارشیں نہ ہوں، وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اسے خشک سالی کہتے ہیں، بارشوں کا نہ ہونا۔ پھر زمین کا کٹاؤ، یہ تو تھے قدرتی نقصانات۔ پھر ہم نے پایا انسان اپنے ماحول کو خود آلودہ کر رہا ہے، یعنی ہمارے پانی کو گندا کر رہا ہے، زمینی آلودگی پھیلا رہا ہے، اس کے بعد شور وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک سسٹم ہے، ہمارا پورا جو ہے ہمارا ماحول ہے، وہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی آ جاتی ہے، جو ماحول کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ پاکستان کے ماحولیاتی مسائل، اب ہم نے پاکستان کے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات کرنی ہے کہ پاکستان کے ماحولیاتی مسائل کون کون سے ہیں۔ پاکستان کا قدرتی ماحول ہمارے لیے خدا کی نعمت ہے۔ پاکستان کا قدرتی ماحول ہمارے لیے خدا کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن قدرتی ماحول میں انسانی مداخلت سے ہمارا ماحول بہت سے مسائل کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر سیم و تھور کا مسئلہ، جنگلات کی کٹائی اور زرخیز زمین کا بنجر ہو جانا، آلودگی وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان کے ماحولیاتی مسائل میں آ جاتی ہیں۔ زیر زمین پانی جب اونچا ہو کر زمین کی سطح کے قریب آ جاتا ہے تو اس کو سیم کہتے ہیں۔ ایسی زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اس زیر زمین پانی کے ساتھ زیر زمین پائی جانے والی نمکیات بھی سطح پر آ جاتی ہیں۔ عملی تبخیرات سے یہ کھڑا پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح زیر زمین کی سطح پر نمکیات رہ جاتی ہیں، جسے تھور کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ یہ تمام عمل میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو زیر زمین پانی ہے وہ اوپر آتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ زمین کی سطح پر آ جاتا ہے، آ کر پھر وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر آبی بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے، اور جو زمین کی نمکیات تھیں وہ بھی سطح پر آ جاتی ہیں، وہ پھر نمکیات وہاں پر باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ زمین پھر کاشت کے قابل نہیں رہتی، اس پر نمکیات آ جاتی ہیں، وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری نہریں کچی ہیں، ہمارا نہری نظام کچا ہے، جس کی وجہ سے سیم و تھور کے مسئلے کا ہمیں سامنا ہے۔ پاکستان کا ایک وسیع رقبہ سیم و تھور کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان کا سیم و تھور زیادہ علاقے کم پیداوار کا بڑا سبب ہے کہ ہماری جو ہے وہ زرعی پیداوار کم ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہماری زمینیں سیم و تھور کا شکار ہیں۔ سیم و تھور کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہروں کو پختہ کیا جائے، ٹیوب ویل لگائے جائیں،
کھڑے پانی کے لیے اور زیر زمین پانی کو اونچی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے پانی کی نکاسی کا انتظام ہو۔ اسی طرح درخت لگائے جائیں جو پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی جذب کر انہیں کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جیسے سفیدے کے درخت۔ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ہے ہماری نہروں کو پختہ کیا جائے، ٹیوب ویل لگائے جائیں، نکاسی آپ کا انتظام کیا جائے، اور پھر درخت لگائے جائیں سفیدے کے درخت۔ سفیدے کے درخت ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ زمین سے پانی کو چوستے ہیں اور پھر ان کو اڑا دیتے ہیں۔ تو اگر سفیدے کے درخت کسی ایسی زمین پر لگا دی جائیں جو سیم اور تھور کا شکار ہے، تو وہ زمین آہستہ آہستہ اپنے سیم اور تھور کے مسئلے سے بچ جائے گی اور اس کو ہم دوبارہ کاشت کے قابل لا سکتے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات کسی ملک کی اقتصادیات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات صرف 4.8% رقبے پر رہ گئے ہیں۔ جنگلات کے بہت سے فوائد ہیں۔ جنگلات سے عمارتی لکڑیاں اور ایندھن بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کو چارہ فراہم کرتے ہیں۔ جنگلات بہت ساری صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتے ہیں۔ جنگلات سے جڑی بوٹیاں حاصل کرتے ہیں۔ جنگلات ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں اور بارشوں میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ ان سب فوائد کے باوجود پاکستان میں جنگلات کی کٹائی بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جنگلات ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ماحول کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے جانوروں کو چارہ فراہم کرتے ہیں، ہمارے کارخانوں کو جو ہے وہ خام مال مہیا کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی جڑی بوٹیاں ہماری جو یہ ٹیبلٹس دوائیں بنتی ہیں یہ بھی جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں، یہ جنگلات جڑی بوٹیاں فراہم کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں جنگلات کو ڈلا ڈل کاٹا جا رہا ہے، جو ہمارے جنگلات میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ہم پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کی وجوہات کے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک اور دوسری فصلوں کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے لیے جنگلات کو صاف کر کے زمین زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا آبادی بڑھ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ اب لوگ پھر فصلوں کے طلبگار ہیں، زیادہ سے زیادہ فصلیں، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے لیے ہمیں خوراک بھی زیادہ چاہیے ہوگی۔ تو اب پھر کیا کرتے ہیں لوگ، جنگلات کو کٹا کر وہاں پر پھر فصل کاشتکاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مین وجہ ہے جنگلات کی کٹائی کی۔ اس کے بعد بڑھتی ہوئی میں اضافے کے باعث شہر پھیل رہے ہیں، اس لیے جنگلات کی زمین کو صاف کر کے شہری آبادی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شہری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ جنگلات کو کاٹ کر وہاں پر شہر بنا رہے ہیں، گھر وغیرہ بنا کر وہاں پر جو ہے وہ اب شہری آبادی کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ دوسری مین وجہ تھی جنگلات کی کٹائی کی۔ بڑھتی ہوئی صنعت کاری کی وجہ سے ذرائع نقل و حمل اور سڑکوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سی سڑکیں درخت کاٹ کر بنائی جا رہی ہیں۔ یہ پوائنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ درختوں کی بے دردی سے کٹائی کاٹ کر عمارتی لکڑی اور ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنگلات چراگاہوں کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں، جس سے ان میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ 1% سالانہ کے حساب سے کم ہو رہا ہے، جس کی نہ صرف بالواسطہ انسان پر بلکہ ماحول پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ تمام جو اس سے پیچھے پوائنٹس تھے میں نے آپ کو پیچھے جو ہے وہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، جنگلات کی کٹائی کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات ہونے چاہیے کہ کیا اقدامات کریں کہ ہم جنگلات کی کٹائی کو روک سکیں۔ سب سے پہلے جی، ایسے علاقوں میں جہاں جنگلات کٹ چکے ہیں وہاں دوبارہ درخت لگائے جائیں جو بہت تیزی سے نشو و نما پاتے ہوں۔ جہاں پر پہلے درخت کٹ چکے ہیں اب وہاں پر نئے درخت لگائے جائیں اور ایسے درخت لگائے جائیں وہ جو جلدی سے جلدی کم وقت میں بڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی، ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی لکڑی کے لیے کم معیاری لکڑی کی جنگلات لگائے جائیں تاکہ زیادہ معیاری لکڑی جنگلات کو ایندھن کے طور پر استعمال ہونے سے بچایا جا سکے، کہ ایندھن کے طور پہ جو لوگ استعمال لکڑی کریں وہاں پر کم معیاری لکڑی لگائی جائے، جو اچھی لکڑی ہے، جو ہمارے ماحول کے لیے زیادہ جو ہے فائدے کا باعث ہے، وہ لکڑی بچ جائے اور کم معیاری لکڑی لوگ جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائیں۔ عوام میں جنگلات کے متعلق شعور پیدا کیا جائے، جنگلات سے متعلق قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ شہری علاقوں میں سڑکوں کے کنارے خالی جگہوں پر درخت لگائے جائیں، پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر پھلدار درخت لگائے جائیں تاکہ یہ درخت لوگوں کو پھل مہیا کریں اور لوگ جو ہے وہ خردان درختوں کی حفاظت کریں۔ جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں پر درخت لگائے جائیں، پھلدار درخت لگائے جائیں جو لوگوں کو پھل مہیا کریں، اور پھر کیا کریں گے، ان درختوں سے لوگوں کو پھل مہیا ہو رہا ہوگا اور پھر لوگ ان کی خود حفاظت کریں گے اور اس طرح جو ہے وہ جنگلات کٹائی سے بچ جائیں گے۔ زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا آخری ہے جی، پاکستان میں بارشوں کا صحرا میں تبدیل ہو جانا۔ پاکستان میں بارشوں کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر زمین خشک ہے اور صحرائی و نیم صحرائی خصوصیات رکھتی ہے۔ جب نیم خشک یا نیم مرطوب زرخیز زمین سے نباتات مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو زمین بنجر ہو جاتی ہے جو دوبارہ آسانی سے قابل کاشت نہیں بنائی جا سکتی۔ اس عمل کو زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا یعنی ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں۔ یہ تمام عمل آپ کو میں نے سمجھا دیے کہ ایسے علاقے ہیں جو اس نے بتایا کہ صحرائی یا نیم صحرائی خصوصیات رکھتے ہیں۔ ایسے جو کوئی خطے ہیں وہ نیم صحرائی خصوصیات رکھتے ہیں، یعنی وہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے لیکن
ان کی خصوصیات ایسی ہیں کہ ہم ان کو نیم سرائی جو ہے تو میں کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ ابھی وہ بک والا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ایسے علاقے جو نیم سرائی خصوصیات رکھتے ہیں وہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تو وہاں پر جو نباتات ہیں، پیڑ پودے درخت وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، اور اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں کہ زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا یا ڈیفارسٹیشن۔ زرخیز زمین دو وجہوں سے بنجر ہو جاتی ہے۔ زرخیز زمین دو وجہوں سے بنجر ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جی ماحولیاتی عوامل اور انسانی عمل دخل۔ دونوں چیزیں بتا دی کہ ماحولیاتی عوامل کیا تھے، انسانی عمل دخل کیا تھا۔ طویل عرصہ سے بارش نہ ہونا ہوا یا پانی کے عملے کٹاؤ کی وجہ سے۔ دوسرے جی زمین کی گنجائش سے زیادہ جانور رکھنا یا پھر چرانا یا زمین کی آلودگی وغیرہ۔ یہ دونوں پوائنٹس میں نے پیچھے آپ کو ایکسپلین کر دیے ہیں۔ صحراؤں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں زمین کی صلاحیت کے مطابق جانوروں کی تعداد محدود رکھی جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی علاقے ایسے نا وہاں پر پودے کم ہیں اور جانور زیادہ ہیں، پھر وہ آتے ہیں، وہ جانور آتے ہیں ان پودوں کو کھا جاتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ پودے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کی صلاحیت کے مطابق جانور رکھے جائیں، اتنے جانور رکھے جائیں کہ ان کا گزارا بھی پورا ہو جائے اور وہ زمین بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کسی نہ کسی طرح بچ جائے۔ زمین کی آلودگی کو روکنا، کہ زمین کو آلودگی سے روکا جائے کہ وہاں پر لوگ گند کچرا نہ پھیلائیں۔ فیکٹریوں کا میں نے آپ کو بتایا جو فضلہ ہے، گندا پانی جو آ رہا ہے فیکٹریوں سے وہ وہاں سے گزرتا ہے تو وہ بھی زمین کو بنجر کر دیتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ زمین کو آلودگی سے بچایا جائے۔ صنعتی فضلہ کو زیر کاشت زمین سے دور رکھنا اور زیر کاشت رقبے سے ملکہ صحراؤں میں جھاڑیاں وغیرہ لگانا تاکہ صحرائی ریت زیر کاشت رقبے پر نہ شامل ہو سکے۔ صنعتی فضلہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو صنعتوں میں جو ہے وہ فضلہ ہے، یعنی صنعت کا جو کچرا وغیرہ ہے، جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جو ان کا جو کچرا ہے وہ لا کر زمینوں میں پھینک دیا جاتا ہے یا پھر ان کا ویسٹ میٹیریل ان کو پانی کی شکل میں بہا دیا جاتا ہے، تو اس میں کئی کیمیکل موجود ہوتے ہیں، ایسے کیمیکل جو ہماری زمین کو جو ہے وہ اس کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ تو ایسی زمین سے فیکٹریوں کو دور رکھا جائے تاکہ وہ زمین جو ہے وہ بچ سکے، صنعتی فضلے سے بچ سکے۔ اور لاسٹ پر اس نے پوائنٹ بتایا کہ جو آپ کی کاشتکار کا جو ہے وہ زیر کاشت زمین ہے اس کے ارد گرد جھاڑیاں وغیرہ لگا دیں تاکہ جو ہے صحرائی ریت جو ہے وہ اس خطے میں شامل نہ ہو سکے جہاں پر آپ نے کاشتکاری کی ہوئی ہے، کیونکہ صحرائی جو ریت ہے وہ ہوا کے ذریعے اڑ کے آ کے اگر اس خطے میں شامل ہوگی تو وہ زمین بھی بنجر ہو جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا میرا لیکچر۔ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں کنفیوژن ہے یا کہیں پر بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک دیجیے مجھے اجازت، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو کریے گا لائک اور اس چینل کو کریے گا سبسکرائب تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے۔ تو تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اور میری دعا رہے گی کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب و کامران کرے۔ آمین ثم آمین۔